नाज़रीन, फलस्तीनियों का मुस्तकबिल और रीजन का मुस्तकबिल जो है वो एट स्टेक है। ये इतना नाजुक मोड़ है कि जो भी यहां पर फैसला किया जाएगा वो उनके मुस्तकबिल को, उनकी तकदीर को जो है वो डिफाइन करेगा। और इसमें अहम बात यह है कि इस नाजुक मरहले में अरब्स और ओआईसी मेंबर जो है वो किस हद तक फलस्तीनियों के साथ खड़े होते हैं, उनको राइट्स दिलवाने में और उनको फ्रीडम दिलवाने में। क्योंकि जितनी ज्यादा ताकत के साथ ये फलस्तीनियों के साथ खड़े होंगे, उतनी ज्यादा वो अपनी डिमांड्स को जो है वो असर्ट कर सकेंगे और अपने राइट्स को जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो ये सबसे अहम तरीन चीज होगी कि ये किस हद तक जो है वो फलस्तीनियों के साथ खड़े होते हैं, या फिर ये फलस्तीनियों के साथ सिर्फ बयानात की हद तक जब वो खड़े होते हैं। दूसरा यहां पर डेंजरस मामला नाज़रीन ये है कि एक एग्रीमेंट अगर तय पा जाता है तो उसमें जो आगे इंप्लीमेंटेशन है उसका इख्तियार तो इजराइल के पास होगा। तो उसमें क्या गारंटी है कि माजी की तरह जो है वो बिट्रेल नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर हम पिछली सेंचुरी से भी चले जाएं तो डे वन से अगर हम देखें, जब से ये मसला शुरू हो रहा है, तो वेस्टर्न पावर्स का बिहेवियर क्या रहा है इजराइल के मामले में। इजराइल की जो जो वायलेशंस होती हैं, वेस्टर्न पावर जो है अपनी आंखें और कान जो है वो बंद कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे 1917 में जो बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है और वहां से लेकर फिर 1948 तक बरतानवी फौज जब यहां पर इस सारे एरिया में, इस सारे अरसे में रहती है। अच्छा, उसमें पहले दिन से जब आबादकारी हो रही थी तो यहां पर ये आने वाले जो हैं ये ताकतवर थे और फलस्तीनी जो कमजोर पोजीशन में थे पहले दिन से, क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे और फलस्तीनियों के पास कुछ भी नहीं था। वो मुनज्जम थे, पैसे वाले थे, ताकतवर थे, और फलस्तीनी जो है वो ना उनके पास वो वेपन्स थे, ना वो पैसा था, और ना वो इतने मुनज्जम थे कि वो इसको देख सकते हैं कि भाई ये कितनी बड़ी साजिश जब उनके खिलाफ हो रही है। तो जब यहां पर अट्रॉसिटीज शुरू हुई तो फिर बरतानवी फौज चूंकि यहां पर मौजूद थी तो उसको जो है वो शिकायत की जाती थी कि ये आकर यहां पर ये मजालिम ढा रहे हैं। तो बरतानवी फौज ने कोई ऐसा वाकया नहीं है कि जिसमें एक्शन लिया हो, बल्कि वो अपने आप को जब वो न्यूट्रल कर लेते थे। इवन जब 48 में इसराइल कायम हो रहा है तो उससे कुछ अरसा पहले जब वो बरतानिया ने ये कहा कि यूनाइटेड नेशन जो है वो जो भी फैसला करे फलस्तीन के हवाले से, हमें वो कबूल होगा, ना हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे ना उसको रिजेक्ट करेंगे, बस चुप करके यहां से चले जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल के क़याम का फैसला किया और ब्रिटिशर्स जब वो चुप करके यहां से चले गए। हालांकि यहां पर इजरायली ताकतवर पोजीशन में थे और फलस्तीनी कमजोर पोजीशन में थे। तो ये वाज़ेह था कि जब वो यहां से निकल रहे हैं तो जो है वो कौन सी कौम जब वो मुश्किल में आएगी, जाहिर है फलस्तीनी मुश्किल में आएंगे क्योंकि वो तो कमजोर पोजीशन में है। और अचानक से बरतानिया जो है जिसकी ये जिम्मेदारी थी वो अचानक से न्यूट्रल हो गया। तो जब जब इजरायली वायलेशंस की बात आती है वो इसमें जब वो न्यूट्रल हो जाते हैं। इसका भी मुजाहरा आपने लेबनान में देखा और देख रहे हैं। एग्रीमेंट हुआ, लेकिन जब लेबनीज गवर्नमेंट अमेरिका को कहती है कि इजराइल वायलेशन कर रहा है तो वो कहते हैं इजराइल जाने और आप जाने। तो इजराइल चूंकि ताकतवर पोजीशन में है और बाकी कमजोर पोजीशन में है तो हमेशा वो हर एग्रीमेंट जो है उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यहां पर अरब्स और ओआईसी मेंबर्स किस हद तक फलस्तीनियों के साथ खड़े होते हैं इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अब देखें ना 100 साल हो चुका है, 100 साल से भी ज्यादा करसा हो चुका है, इतनी कुर्बानियां दी जा चुकी हैं और इन 2 सालों के अंदर जितने लोग मारे गए हैं इसकी तो माजी में कोई तारीख में कोई मिसाल मिलती नहीं है। तो अभी भी अगर फलस्तीनियों को इसी तरह से बिट्रेल किया जाता है तो ये रीजन के लिए भी अच्छा नहीं है। अच्छा, अब सवाल यह है कि अमेरिका इतना अंडर प्रेशर क्यों है। एक तो ज़ाहिर है, हमें पता है कि 10 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राइज के विनर का अनाउंसमेंट होना है, इसलिए ट्रम्प जो है वो बहुत जल्दी में है। लेकिन असल जो इवेंट है वो 15 अक्टूबर को होने जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से अमेरिका अंडर प्रेशर है। 15 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है? 15 अक्टूबर को नाज़रीन ये होने जा रहा है कि तारीख में पहला अरब और रशियन समिट होने जा रहा है। प्यूटन की दावत के ऊपर अरब लीडर जो हैं वो एक हफ्ते के बाद जब वो मॉस्को में होंगे और ये पहला तारीख में पहला ये समिट होने जा रहा है। और बहुत सारी जो अरब नेशंस हैं जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, जिसमें कतर शामिल है, जिसमें यूएई शामिल है, जिसमें बहरीन के किंग भी दौरा कर चुके हैं मॉस्को का, और इन्होंने सब ने जाकर अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर गए हैं और इन्होंने कहा है कि हम रशिया से ये डिमांड करते हैं कि वो फलस्तीनी कॉज में मजीद अपना हिस्सा डाले। अब वो मजीद इसमें जब अपना प्रेशर पुट करे इसराइल के ऊपर, यानी ये ताकतें अब रशिया को कह रही हैं कि वो इसमें मजीद इन्वॉल्वमेंट करे। तो इस तनाजुर में ये समिट होने जा रहा है और अमेरिका इसको देख रहा है
کیونکہ چونکہ امریکہ یہاں پر کوئی سولوشن نہیں لا سکا تو اب یہ طاقتیں مڈل ایسٹ کی یہ مالک مجبور ہو رہے ہیں ٹوورڈز رشیا، اور پیوٹن نے انوائٹ کیا ہے، یعنی ایک میننگ فل، ویری میننگ فل یہ سمٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ کوئی فورم تو نہیں ہے نا کہ جس کی ایک روایتی اور روٹین کی میٹنگ ہونی ہے، یہ تو پہلا ہے، اور باقاعدہ پیوٹن نے انوائٹ کیا، تو بہت ہی میننگ فل ہے اس تناظر میں جب امریکہ فیل ہو چکا ہے، مڈل ایسٹ میں امن لانے میں جب امریکہ جو فیل ہو چکا ہے، سوائے ڈبل سٹینڈرڈز کے، سوائے جھوٹوں کے، اور سوائے اسرائیل کی انکنڈیشنل سپورٹ کے، اس نے جو اس ریجن کو کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ تو اب دیکھیے، کرملن لانچز ویب سائٹ آف فرسٹ رشین عرب سمٹ، باقاعدہ اس کی ویب سائٹ انہوں نے لانچ کر دی ہے، ماسکو ٹو ہوسٹ فرسٹ ایور رشین عرب سمٹ آن اکتوبر 15۔ بہت بڑا یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر جو نظر لگی، اور اس تناظر میں بھی واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ملک انکلائن کر رہے ہیں ٹورڈز رشیا، اور یہ سمٹ بھائی اس میں کیا ڈسکس ہونے جا رہا ہے؟ اس میں یہ ڈسکس رشیا ان کو آفر کرنے جا رہا ہے فلسطین کے معاملے میں سپورٹ، ویپنز، سیکیورٹی، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹس، یہ ساری چیزیں وہاں پر اور وہاں پر کیا ڈسکس ہونے جا رہا ہے؟ یہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے نا کہ جو چیزیں آپ امریکہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو آپ کو چاہیے، ہم وہ آپ کو دینے کے لیے جب تیار ہیں، اور رشیا اگر انوائٹ کر رہا ہے تو کیا اس میں چائنا آن بورڈ نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اس میں چائنا بھی آن بورڈ ہے۔ تو امریکہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ نیشنز ادھر جو ہے جا رہی ہیں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ وینزویلا کے صدر نے کچھ دیر پہلے اناؤنس کیا ہے کہ رشیا نے ہمیں مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے، a commitment to preserve Latin America and the Caribbean region as a zone of peace۔ نہ صرف ہمیں بلکہ پورے ریجن کی سپورٹ کا انہوں نے اعلان کیا۔ تو امریکہ کے لیے کوئی آسان ہونے والا نہیں ہے، گو کہ اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ امریکہ کو رکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن یہ آسان بھی نہیں ہوگا۔ رشیا وینزویلا کے ساتھ کھڑا ہے، کیوبا کے ساتھ کھڑا ہے، باقی ملکوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور اب چائنا بھی کہہ چکا ہے کہ ہم وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو رشیا کو براہ راست آ کر یہاں سے امریکہ سے نہیں لڑے گا یہاں پر، لیکن اس کی سپورٹ ہوگی، تو یہ امریکہ کے لیے بڑی مشکل جنگ جو ہے وہ ثابت ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایران جو ہے نا وہ اس نے جی پی ایس جو ہے، امریکن جی پی ایس ڈسیبل کر دیا، اور چائنیز جی پی ایس اس نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اس کا جو آفیشیل آغاز ہے وہ جون میں ہوا تھا، جنگ کے ٹائم کے اندر، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اب وہ اپنے ایک ایک سسٹم کو چائنیز جو نیویگیشن ہے اس کے ساتھ جو بدل رہے ہیں۔ is now adopting Chinese navigation satellite system as its primary navigation source۔ ڈیپینڈنس آن امریکن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اور ٹرانسپورٹیشن میں، ایگریکلچر میں، انٹرنیٹ سسٹمز کے اندر وہ سارا جی پی ایس ہے وہ ادھر سے چینج کر کے چائنا کے نیویگیشن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ دا شفٹ چیلنج دا ڈومیننس آف دا جی پی ایس کی ڈومینیشن کو چیلنج کیا ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہے کہ ایران اور چائنا کس حد تک ڈیپ معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اپنے تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ریفلیکٹس این ایمرجنگ نیویگیشن وار ان دا گلوبل سیٹلائٹ لینڈسکیپ۔ ایک تو ہے نا کہ چلو ایران نے کر لیا، دوسری اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ ایک کامیاب تجربہ بھی یہاں پر ہو رہا ہے کہ جی پی ایس کے مقابلے میں آپ کے پاس ایک متبادل سورس بھی آ گیا ہے۔ تو جو اسرائیلی اقدامات ہیں وہ ان نیشنز کو مجبور کر رہے ہیں۔ دیکھیں، امریکہ کے ساتھ تو ان کی دشمنی پرانی ہے، لیکن تبدیل انہوں نے کب کیا؟ اسرائیل کے حملے کی وجہ سے۔ تو اسرائیلی اقدامات جو ہے وہ ان نیشنز کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ متبادل ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، اور چائنا کی طرف جو ہے وہ مزید انکلائن کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی امریکہ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسرائیلی اقدامات امریکن انٹرسٹ کو نقصانات پہنچا رہے ہیں۔ تو ایک یہاں پر کامیاب تجربہ بھی ہو رہا ہے، ساری باقی قومیں دیکھ رہی ہیں کہ اگر یہاں پر یہ سکسیسفل ہوتا ہے تو پھر باقی بھی اس کو جو اڈاپٹ کریں گے۔ اچھا، اب ناظرین 8 میجر نیشن جو ہیں، جس میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، یو ای ہے، اور پاکستان ہے، اور ترکی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل غزہ سے وڈرا کرے، اور غزہ کا جو انتظام ہے وہ فلسطینیوں کے حوالے جو وہ کیا جائے گا۔ اور انہوں نے قریب وہی ڈیمانڈز رکھ دی ہیں جو حماس کی ڈیمانڈز ہیں۔ پیس ٹاکس بٹ میک اٹ میسی، عرب لیڈرز ڈیمانڈ غزہ ایگزٹ، اسرائیل ریفیوزز۔ 8 Arab and Muslim majority nations just called for a full Israeli withdrawal, and Netanyahu said it's not happening۔ ان نیشنز نے یہ 8 جو سعودی عربیہ، ایجپٹ، ترکی، قطر، پاکستان، انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں بمباری بند کی جائے، قیدی رہا کیے جائیں، اسرائیل کمپلیٹلی وڈرا کرے،
اور فلسطینی جو ہے وہ گورن کریں غزہ کو، اور جس میں فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ شامل ہے. اور نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ اپنی فوجیں جو ہے وہ غزہ کے اندر رہے گا، اور اگر حماس ڈسارم نہیں ہوگی تو وہ فورسفلی حماس کو جو ڈسارم کرے گا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دیکھیں حماس کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی پرنسپل ہے کہ یہ ملک جو حماس کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن شرائط وہی رکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہی اصل یہی شرائط ہیں جو پاتھ ٹو پیس ہیں. اسرائیلی فوج کا وہاں سے وڈرال یہی پاتھ ٹو پیس ہے، اور حماس کی بھی یہی ڈیمانڈز ہیں، اور یہ ملک جو حماس کو پسند نہیں کرتے وہی ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں. تو کیا امریکہ یہ ڈیمانڈز منوا سکتا ہے؟ اسرائیلی فوج کو کیا وہ غزہ سے نکالنے پر مجبور کرے گا؟ یہ سعودی عربیہ کہہ رہا ہے نا، قطر، یہ سارے امریکہ کے اتحادی ہیں اور یہ ڈیمانڈز وہ امریکہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا وہ کریں گے. اس وقت جب وہ ٹرکی سے لے کر یورپ بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. میس ریلیز ان ٹرکی ان شو سپورٹ فار دا غازہ. Hundreds of thousands protest in Amsterdam against Gaza war. Huge pro-Palestine protest held in the cities across Europe. وہ جو فلوٹیلا کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ یورپ میں غصہ ہے. اور روم، استنبول، ایتھنز، باقی جو بڑے کیپٹلز ہیں، برلن میں، پیرس میں، یہاں پر مظاہرے جب ہو رہے ہیں. اٹلی کے اندر بہت بڑی اسٹرائک ہوئی ہے. جو گریٹا تھنڈربرگ والا معاملہ ہے وہ اسرائیل کے لیے کافی سنگین ہو رہا ہے. اسرائیل نے ڈینائی کیا کہ ہم نے کوئی ٹارچر نہیں کیا، لیکن اس کے ایسے انڈینائڈ ایویڈنس جب سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ باقی جو ساتھی تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ کیسے بالوں سے گھسیٹا گیا گریٹا تھنڈربرگ کو، جو یورپین نیشنل ہے، بالوں سے جب گھسیٹا گیا اور ان کو کڈنیپ کیا گیا انٹرنیشنل واٹر سے، اور پھر ان کو مجبور کیا گیا ٹو کس دا اسرائیلی فلیگ، اور کافی ان کو جو ہے ابیوز کیا گیا. تو اب یہ یورپینز کے اوپر پریشر ہے کہ مطلب آپ کے نیشنلز کے ساتھ اسرائیل یہ سلوک کر رہا ہے. مطلب آپ اندازہ کریں گے ان کی دشمنی رشیا سے ہے، تو رشیا بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ بھئی یہ اپنے نیشنلز کے لیے کتنا اسٹینڈ لیتے ہیں. چائنا بھی دیکھ رہا ہے، ایون اب تو امریکہ بھی دیکھ رہا ہوگا. امریکن نیشنل کے ساتھ کرے ذرا اسرائیل اس طرح سے، یورپینز نیشنلز کے ساتھ کر رہا ہے. تو یہ یورپینز کی ڈگنیٹی جو ہے نا اور اپنی سوورینٹی یہ بہت زیادہ آن ڈکلائن ہے اسرائیل کی وجہ سے. پوپ نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے غزہ کے سیز فائر کے حوالے سے. اچھا، اسی درمیان ٹرمپ کی جو تازہ ترین اسٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس وقت مذاکرات کائرو میں ہو رہے ہیں اور ساتھ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے. ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے حماس کو کہ کمپلیٹ آبلیٹریشن کر دی جائے گی اف دے چوز ٹو ریٹین پاور ان غزہ. اگر حماس نے سرنڈر نہ کیا تو آبلیٹریٹ کر دیا جائے گا، سب ہستی سے جب مٹا دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا. تو 2 سال اس کا مطلب وہ یہ نہیں کر سکے. وہ چاہتے تھے، انہوں نے زور لگایا، نہیں کر سکے. اب پھر وہی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو پیس میں اس طرح کی دھمکیاں. حماس ول فیس کمپلیٹ آبلیٹریشن. CNN پر یہ انٹرویو اس کا ہوا ہے. وی ول کمپلیٹلی ایلیمینیٹ حماس اف اٹ ڈیسائیڈز ٹو ریمین ان پاور ان غزہ. مکمل ایلیمینیٹ کر دیں گے. اچھا، ٹرمپ کہہ رہا ہے جی اسرائیل از ریڈی ٹو اینڈ دا غزہ وار. اب یہ اس وقت کی بڑی ہیڈ لائن جو ہر میڈیا پر چل رہی ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی اسرائیل جب وہ غزہ میں مکمل جنگ بندی کے لیے تیار ہے. نتنیاہو از ریڈی ٹو اینڈ دا بومبنگ آف غزہ. اور روبیو سیز کہ فائنلائزنگ ڈیٹیلز بٹ نو ڈیل گارنٹیڈ. ڈیٹیلز فائنلائز ہو رہے ہیں لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ یہ معاملات حتمی نتیجے تک پہنچیں گے. دیکھیے، اب پہلے دن سے اگر آپ نوٹ کریں تو امریکہ ایک بات کرتا ہے کہ اسرائیل دوسری بات. امریکہ کہتا ہے اسرائیل جنگ بندی کے لیے تیار ہے، نتنیاہو کہتا ہے میں نہیں تیار. مطلب یہ ایک عجب ڈرامہ ہے. نتنیاہو کھل کر آ کر کہتا ہے، ابھی کچھ گھنٹے پہلے اس کی سپیچ ہوئی ہے، اس نے کہا نہ میں فوجیں نکالوں گا، ایون جنگ بندی ہو بھی گئی تو ہماری فوجیں رہیں گی. یہ ساری باتیں اس نے جب وہ کی ہیں جو ٹرمپ پلان کے بالکل منافی ہیں، لیکن اس نے کی ہیں. لیکن ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے. تو اس لیے اب خود روبیو کہہ رہا ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس میں کیا نتیجہ جو ہے وہ نکل کر آئے گا، سب اس کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت ڈسکشن یہ ہو رہی ہے، یہ پریشر ڈال رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کہ حماس فوری طور پر قیدی رہا کر دے. چونکہ یہ ٹرمپ کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا ایک ون وہ اپنے لیے تصور کرے گا کہ دیکھیں میں نے قیدی جو ہے وہ رہا کروا لی ہیں، اور 10 تاریخ سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے، جس کو وہ ایک سالڈ ایک ایویڈنس پریزنٹ کر سکے کہ یہاں پر کوئی پیس ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اصل چیز تو اس کے بعد ہے. بھائی قیدیوں کی رہائی تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، نہ اسرائیل قیدیوں کی رہائی میں کوئی انٹرسٹڈ ہے، نہ یہ کوئی ساری جارحیت اس نے قیدیوں کی رہائی کے لیے کی ہے. قیدیوں کی رہائی تو بس ایک
ویسا ہی نیریٹو ہے جیسے ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا تھا، یہ جیسے وینزویلا میں ڈرگ کا جو نیریٹو ہے، یہ قیدیوں کی رہائی کا بھی ویسے نیریٹو ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. حماس تو پھر ساری لیوریج جو وہ کھو دے گی، قیدی رہا کر دیں گے تو اس کے بعد کیا گارنٹی ہے؟ اسرائیلی فوج تو غزہ میں ہوگی، تو اگر اس نے پھر اٹیک کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ اور اس میں اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ لیبنان والا ماڈل اپلائی کرے، کیونکہ اس میں اس نے سیز فائر تو اناؤنس کر دیا لیکن 24 گھنٹوں کے اندر دوبارہ بمباری جب شروع کر دی. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اسرائیل کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس میں اس کی شکست ہو گئی ہے، سبکی ہوئی ہے، تو پھر وہ فوری سے اپنی پوزیشن بدلتا ہے. لیبنان میں ایگزیکٹلی یہی ہوا. 24 گھنٹوں میں اسرائیل کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ان کی بڑی ہار ہو گئی ہے جو معاہدہ کیا ہے، تو انہوں نے وہاں پر جب بامبنگ شروع کر دی. تو اصل تو مرحلہ اگلا ہے، یہاں پر معاملات پھنسے ہوئے ہیں. وہ رہا کر دیں، اس کے بعد کیا؟ اور ادھر یہ 8 نیشن جو بڑی نیشنز ہیں، انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنی فوج نکالے. تو یہاں پر جو معاملہ پھنسا ہوا ہے، اور یہ صرف ایک ہی صورت میں حل ہو سکتا ہے اگر امریکہ پرنسپل پوزیشن لے. اسرائیل تو کب مانے گا؟ امریکہ پرنسپل پوزیشن لے تو کیا وہ لے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ حماس کو چاہیے کہ وہ قیدی فی الحال رہا کر دے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسرائیل پر مزید پریشر ہوگا جنگ بندی کے لیے. یعنی اگر اسرائیل اس کے بعد وائلیشن کرتا بھی ہے تو پھر دنیا سے مزید پریشر آئے گا کہ اب کیا جسٹیفیکیشن ہے دوبارہ بمبنگ کرنے کی جب قیدی رہا ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہو بھی سکتی ہے اور شاید حماس اس کے اوپر ڈسکشن کر رہی ہو، لیکن سالڈ گارنٹیز بھی تو ضروری ہیں، کیونکہ پوری دنیا نے پہلے بھی تو پریشر ڈالا ہے اور کنڈیم بھی کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن جنگ بندی تو وہ نہیں کروا سکے. تو یہ کافی، اس لیے میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ وہ معاملات ہیں جو فلسطینیوں کا مستقبل، ان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے. اور اسرائیل چاہتا ہے ٹو پش دیم ان این ان نون فیوچر، اور امریکہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے فلسطینیوں کو رائٹس دینے میں، نہ کوئی فلسطینی ریاست میں. تو وہ بس کسی طریقے سے فی الحال معاملہ سیٹل ڈاؤن جب وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو کول ڈاؤن، جب صرف اس کو کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، جس کا حماس کو اچھے طریقے سے اندازہ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل نے وہاں پر بمبنگ اس کی ہو رہی ہے، اور اسرائیلی جو ہیلی کاپٹرز ہیں انہوں نے فلسطینی سویلینز کے اوپر براہ راست گولیاں برسائی ہیں. جرمنی کے فارن منسٹر بڑے اہم ترین دورے پر ریجن پہنچ رہے ہیں. جرمنی سیز اٹ ول ڈیسائسولی کمٹ ٹو یو ایس سیز فائر پلان. انہوں نے کہا کہ یہ ایک یونیک اپرچونٹی ہے اور گلف کوپریشن کاؤنسل کے ساتھ ان کی ٹاکس ہوں گی. کافی امپورٹنٹ دورہ ہے، یعنی جرمنی جو کہ سب سے بڑا سپورٹر ہے وہ اس موقع کے اوپر آ رہا ہے، کافی امپورٹنٹ دورہ ہے. ایک انالیسس دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزسٹنس چونکہ غزہ میں بروکن ڈاؤن نہیں ہوئی ہے، اور چونکہ اس نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے ہیں اور اس کی ایگزسٹنس وہاں پر ہے، سو گیٹس آف وار ہیز ناٹ بین کلوزڈ یٹ. واٹ از ہیپننگ از ٹیمپریری کولنگ. جو امریکن اٹیمپٹس ہیں وہ صرف معاملے کو فی الحال ٹھنڈا کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیے جو یونائٹڈ نیشن میں ہوا، جو فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کیا گیا، وہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور اس نے پریشر کریٹ کیا امریکہ کے اوپر کہ اب اس کے جواب میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. تو اس کو فوری ڈائیورٹ کیا گیا اس سیز فائر پلان کے ساتھ، وگرنہ ابھی تک وہی چل رہا ہوتا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا گیا. تو اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے the first phase proceeds, then pressure continue by all means. It is enough to listen what Netanyahu says to understand that military dimensions will remain dominant. کہ یہ واضح ہے کہ وہ اٹیکس اپنے دوبارہ سے شروع کر دیں گے. Trump will continue to support Netanyahu in his direction no matter how much he sugarcoats his words. تو یہ ایک خدشہ ہے کہ فی الحال معاملے کو، یعنی قیدیوں کی رہائی کے بعد پھر بمباری شروع ہو جائے گی اور ٹرمپ نہیں روکے گا نیتنیاہو کو، جیسے پہلے ہو چکا ہے جنوری میں. ہیرٹس کی کچھ ہیڈ لائن دیکھیے. The Gaza war is closer than ever to ending, but Trump's deal can still be foiled. ہیرٹس کہہ رہا ہے Trump deal can still be foiled. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، قیدی بھی رہا نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی اس کا نتیجہ نہ نکلے. Defending what I no longer believed, how 2 years of the Gaza war changed Israeli students. اب وہ ایک اندر کولیپس تو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال میں ہم نے اچیو کیا کیا. تو اسی لیے حماس اس پوائنٹ کے اوپر بھی فوکس کر رہی ہے کہ ایک بار سیز فائر ہوگا تو اس کا فال آؤٹ بہت بڑا اسرائیل اور نیتنیاہو کے اوپر آئے گا. Despite suffering and ridicule, Macron two-state initiative
heavily affected Trump Gaza plan. تو اس وقت ٹرمپ نے جو ہے وہ مذاق بنایا اس ساری کانفرنس کا، لیکن ہیرٹز کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہ وہی چیز تھی جس نے ٹرمپ کو پریشرائز کیا کہ اب اس کو کچھ نہ کچھ سالڈ لانا ہوگا، وگرنہ امریکہ کے ہاتھ سے یعنی معاملات نکل رہے ہیں۔ دنیا اپنے فیصلے کر رہی ہے، دنیا ریکگنائز کر رہی ہے امریکہ دھمکیوں کے باوجود۔ تو چونکہ امریکہ ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے نا بھی فلسطین کا معاملہ، تو خاص کر یہی کہا جاتا ہے کہ امریکہ ہی اس کو حل کرے گا یا خراب کرے گا، یا امریکہ کے ہاتھ میں جو بھی ہے۔ تو یہاں پر ایسا ہوا کہ دنیا نے یونیلیٹرلی فلسطین کو تسلیم کرنا شروع کر دیا امریکہ سے پوچھے بغیر اور امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود۔ تو یہ وہ بہت بڑا واقعہ تھا جس کے نتیجے میں یہ سیز فائر پلان آیا، لیکن یہاں پر بھی وہ صرف اپنے مفادات کے مطابق اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک ریئل سولوشن نہیں چاہتے ہیں۔ اور حماس یہ چاہ رہی ہے کہ یہاں پر ایک ریئل سولوشن آئے، اور وہ عرب اور OIC سے کہہ رہی ہے کہ وہ اس میں پریشر ڈالیں، کیونکہ ان کی سپورٹ تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب ان پر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر ہے۔ تو ایک آخری ہیڈ لائن یہ ہے کہ ٹامی رابنسن یہ بہت بڑا رائٹ ونگ ہے برطانیہ کا، اور بہت بڑے مطلب جو مائگریشن کے خلاف یہ مظاہرے بھی وہاں پر کر رہا ہے، اور اسرائیل کا یہ بہت بڑا سپورٹر ہے۔ اسرائیل نے اس کو بلایا، یہ وہی ہے جس کو ایلون مسک جو ہے سپورٹ کر رہا تھا۔ تو یہ یعنی حکومت اس کو خطرہ سمجھتی ہے برطانیہ کی، اور ایلون مسک اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اور اب اسرائیل نے اس کو بلایا ہے۔ تو یہ اسرائیل کا ایک پیٹرن ہے یورپینز کو پریشرائز کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے یورپین لیڈرز کو۔ تو یہ کافی بڑا اقدام ہے جو انہوں نے ٹامی رابنسن کو جب بلایا، اور برطانیہ میں تنقید ہو رہی ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔